बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेजबान अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। 22 अप्रैल से आज 6 मई हो चुका है और मैं एक चीज बार बार दोहरा रहा हूं तब से लेके अब तक कि किसी भी वाक़े के होने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई शवाहिद, कोई इंटेलिजेंस, कोई ऐसी चीज शेयर की जाए, दुनिया को बताया जाए कि जी हमारे साथ ये हुआ है और ये ऐसा करने में फलां फलां अनासिर मुलव्विस हैं। भारत ने छूटते ही पाकिस्तान का नाम लिया, उसकी कहानी में रोज बयान करता हूं। आज उसमें जाहिर है कि मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन अब तक भारत कोई सबूत देने में नाकाम रहा। लेकिन उसने अपनी तरफ से जो इकदामात करने थे, जो उसका प्लान था, यानी कि हर दफा कोई ना कोई उसका मंतक होता है, कोई ना कोई उसकी सोच होती है, भले दुनिया के सामने वो इतनी डूबियस ही क्यों ना हो, लेकिन वो उस पर अमल करता है। 2019 में उसने क्या किया आपको पता है, उसका किस तरीके से उसको जवाब मिला 2019 के फरवरी में। और उसके बाद आप ये देखिए कि उसने कश्मीर का एक जो जोग्राफिया था, जो वहां की सूरत हाल थी, उसको चेंज करने की कोशिश की। अब यह है कि भारत क्या चाहता है। आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी उसको भारत की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है, जो कि हमेशा से उसका प्लान रहा था। ना सिर्फ ये, बल्कि एक तरह से पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम फिर से उसने ठहराया है और मोदी साहब चाहते हैं कि उनको जो इलेक्शंस हैं अपकमिंग, उसमें कोई ना कोई फायदा मिल सके। तीसरी चीज ये थी कि जेडी वेंस जो वहां के दौरे पर थे, नायब अमरीकी सदर, उनकी मौजूदगी को किसी तरीके से ऐश करवाया जा सके। तो ये आप ये देख लीजिए कि ये एक मतलब ये कि चीजें थी। अब उस पर क्या हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा एक सुलझा हुआ रिस्पांस दिया गया। उन्होंने कहा कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले पर उन्होंने दुनिया से कहा कि इस मामले को देखा जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी हुआ, उसके अंदर भी इस मामले पर यह कहा गया कि फौजी तसादुम से बचा जाए और फिर ये तहव्वुज़ात का इजहार किया गया। ये जो सिंध तास मामला जो मुआहिदा है उसको मुअत्तल किया गया है। उसकी वजह क्या है? पानी एक ऐसी चीज है जिसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता और आने वाले दिनों में या आगे जो सूरत हाल है उसमें जंगे पानी के मामले पर होंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सूरत हाल काफी चेंज होती जा रही है। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पांस दिया गया, वजीर आजम आज भी खासे मसरूफ रहे। ISI हेडक्वार्टर्स का उन्होंने दौरा किया और जहां पर उनको ब्रीफिंग वगैरह भी दी गई है। अब हो क्या रहा है, पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो भारत इनकैश करवाना चाहता था, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने तो उस तरह से फायदा नहीं लिया, लेकिन जेडी वेंस जो वहां पर मौजूद थे, उनकी जानिब से जो बात की गई वो मैं चाहूंगा कि आप जरा सुनिए, क्योंकि उसमें कुछ इशारे मिलते हैं कि साइलेंटली कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की सपोर्ट भारत को हासिल हो। सुनिए जरा। I'm worried about any time you see a hot spot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. अच्छा जी, इसी से जरा हम गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वो साबिक निगरान वजीर आजम पाकिस्तान भी हैं और सेनेटर भी हैं, अनवारुल हक काकर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मैं इससे स्टार्ट इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि सब उस पर बैंक कर रहे थे, इंडियंस बैंक कर रहे थे कि जी जिस तरह से क्लिंटन के दौरे को हमने उस पर फायदा उठाने की कोशिश की थी सिखों के कत्लेआम से, तो इस दफा भी कुछ ऐसा ही करते हैं, प्लान जो उनका होता है। तो ये जो जेडी वेंस का बयान था, इज इट कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान समहाउ? नॉट एट ऑल। मुझे तो एटलीस्ट इसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही है, बल्कि जितना मौकफ अभी तक पाकिस्तान का सामने आया है, रियासती मौकफ, हुकूमती मौकफ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जेडी वेंस साहब ने पाकिस्तान की पोजीशन को रीट्रीट किया है। वो क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ मुआवनत करेगा, ताउन करेगा। हमने क्या कहा है कि न्यूट्रल प्रोब के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, हम रेडी हैं। और वो साथ में कह रहे हैं कि मुझे ये उम्मीद है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कहीं ना चला जाए, यानी इसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ साथ जो बाकी इलाकाई ताकतें हैं कहीं वो ना कूद पड़े। जाहिर है हर किसी का अपना स्टेक है, जाहिर है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इसका मतलब है कि हम अमेरिका और वेस्ट भी शायद ये नहीं चाहते। उनको अच्छी तरीके से इसका इल्म है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसके जो नताइज हैं वो क्या होंगे। ये जो बार बार हम तवातुर के साथ कह रहे थे कि ये जो इंडिया फ्रेंजी, मीडिया फ्रेंजी उन्होंने क्रिएट कर दी है, कि हिस्टोरिकल वॉर थिएटर उन्होंने अपने स्टूडियोज में जनरेट कर दी है। दिस इज नॉट द पाथवे, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड कि आप जो है ना किसी एक वाक्य को बुनियाद बना के 26 बेगुनाह बेचारे जान से वो उनके हाथ उन्होंने धोया है
اینڈ وی ہیو آور سمپتھیز. ہماری وی سمپتھائز ود دی فیملی. دیکھیے وہ صرف یہ نہیں، کہیں پر بھی بے گناہ افراد کا قتل ہوتا ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کا معاشرہ ان آرمڈ سٹیزنس کے مارے جانے پہ نہ اس کی کنڈمنیشن کرتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ان کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے. دس از اے مورل پرنسپل پوزیشن وداؤٹ whether it is happening in Pahalgam or in any part of the world. ہمارے ہاں تو یہ تواتر سے ہوتا آ رہا ہے. پلس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لاکھ افراد سے زیادہ معصوم کشمیریوں کی جانیں بھی گئی ہیں. بالکل ایسے. تو ہم ان 27 معصوم بے گناہ لوگوں کی قتل عام کی وجہ سے اس 1 لاکھ افراد کی جو ایک مخصوص سیاسی فکر و تحریک کے لیے تھی ان کو بھلا دیں. ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ٹیررزم یا جو چیلنج ہے اس کو ڈومیسٹک اس کو ایکسٹرنلائز کر دے گا تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. پہلے اگر میں تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں، دیکھیے پاکستان کی سچویشن اس وقت ہے کیا. پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں اس وقت لیڈ رول پلے کر رہی ہیں. اس پہلگام واقعے سے پہلے مصروف ہیں کے پی میں، بلوچستان میں ود اے ویلنٹ سپورٹ آف دا پیپل آف دوز پروونسز، اور بڑے سکسیسفل آپریشن خارجیوں کے اور جو سیپریٹسٹ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں بلوچستان کے اندر دونوں کے خلاف کر رہے ہیں. جعفر ایکسپریس کی کامیابی دیکھیں آپ، پچھلے دنوں 71 خارجی جو ہے نا انہوں نے جنم حاصل کیے ہیں. یہ ناٹ اونلی دس بلکہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم میری عرض سن، جی یہ سکسیس جو ہے یہ پاکستان کے اندر ایک انہانس کانفیڈنس کے ساتھ آ رہا تھا، انہانس پیریفرل کنٹرول کے ساتھ آ رہا تھا، بلکہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریپیوٹ تھی ٹو کاؤنٹر دس مینس اینڈ تھریٹ وہ بڑھ رہی تھی. جو ہی پاکستان اس کمفرٹ زون میں جاتا ہے ڈسٹرکشن کے لیے ایسٹرن بارڈر پہ وہ ایک ایگزیکٹلی دی کوسچن رائزز کہ کسی بھی واقعے کا یا کسی بھی ایونٹ کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے. پاکستان نے کیا یہ کمیونیکیٹ کیا کہ جو ہماری سچویشن تھی ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں، ایونٹ سے ہم نے نکالا، آئی سی یو سے تھوڑا سا باہر نکلا، اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اس واقعے کے بینیفیشری ہم نہیں ہو سکتے. وی ہیو نتھنگ ٹو گین فرام دس. میں یہی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو نیکسس ہے نا ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کا اور ہندوستان کی ریاست کا، اگر آپ مجھے تھوڑا سا الاؤ کریں، وہ ایگزیبٹ ہو رہے، وہ ڈسپلے ہو رہے. ٹھیک ہے. کہ جیسے ہی آپ یہ جو وارمز ہیں اس پہ لڈ رکھنے کی کوشش افواج کر رہی ہیں، پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے بڑی فوکسڈ اور اس تھریٹ کو جو انٹرنلی ٹیرر کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد اس کو ایسے کمٹمنٹ کے ساتھ کاؤنٹر کیا جا رہا تھا کہ اس میں آپ کو سکسیس سٹوری سامنے آ رہی تھی. میں نے کہا نا کہ 71 افراد ان کے گئے اور کانسٹنٹلی بلوچستان میں بڑے اچھے آپریشنز ہو رہے تھے. کے پی میں لوگوں نے لکی مروت میں اور مختلف جو ساؤتھ کے اضلاع ہیں وہاں پہ اوپن میں ملٹری کو، پولیس کو، انفورسز کو اوپن ہو کے سپورٹ کرنا شروع کیا. یہ ماضی میں مجھے مشاہدہ نہیں. مجھے یہ ذرا فرمائیے گا، یہ جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل، پھر میں دوبارہ دیکھیں ہندوستان کے کردار کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. ایسے میں وہ پہلگام کرتا ہے اور ایسے میں وہ ڈسٹرکشن پرووائڈ کرتا ہے، ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو یہ میسج دیتا ہے کہ آئی ایم ہیئر فار یور فیسیلیٹیشن. ٹھیک ہے، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اس مرتبہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح فیبریکیٹڈ ایلیگیشن سے پاکستان کو کسی صورت میں ڈیفینسو موڈ میں لائیں گے، اور یہ ان کا تواتر سے پیٹرن اور بیہیویئر، پاپوڑی دیکھ لیں، پٹھان کوٹ دیکھ لیں، تسلسل کے ساتھ کریں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وی ول سمپلی ناٹ بی بلڈ. یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ پیمپر ہے ہندوستان، کسی کا بھی لاڈ پیار اس کے ساتھ ہے، وہ خود ہی اس کو لاڈ پیار دیں. ہم شاید اس مرتبہ ان کو فیس سیونگ. How is our response different from that in 2019 diplomatically? دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ وداؤٹ اینی کنفیوژن، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کلیئرٹی کے ساتھ میسجنگ ہو رہی ہے.
پہلے بھی پاکستان نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست نے پہلے اپنی پوزیشن کو جو ہے کوئی کمزور انداز میں ڈیفینڈ کیا, لیکن اس دفعہ جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن جس کلیئرٹی کے ساتھ ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے وہ اننسیٹ ہو رہی ہے, اس کی آرٹیکولیشن ہو رہی ہے. آپ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ دیکھ لیں جو کل پرسوں انہوں نے آرمی چیف سے متعلق. آرمی چیف نیو یارک ٹائمز کہہ رہے ہیں, انوار نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی پاکستان ڈیفنس کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں کہہ رہا. نیو یارک ٹائمز پبلش کر رہا ہے, میزائل بھی وہی ہیں, ٹینک بھی وہی ہیں, تیل بھی وہی ہے, جہاز بھی وہی ہے. جو فرمنس ہے لیڈرشپ کی وہ شاید ایک ایڈڈ فیکٹر ہے, اور صرف ایک فرد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, انٹائر ظاہر لیڈرشپ رول میں وہی ہیں, اس لیے ان کا نام آئے گا چیف کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسپائر کر رہے تھے انٹائر ڈیفنس فورسز. وین آئی ایم سیئنگ انٹائر ڈیفنس فورسز I mean the military, army, navy and air force. اور ایک رینیوڈ انرجی میں فیل کروں. میں جس فورسز کے لوگوں سے ملتا ہوں اور گفتگو میری ہوتی ہے لوور رینک کے, مڈل رینک کے, اپر رینک کے, آپ کو ایک انرجائزڈ قسم کی جو ہے نا وائبز آ رہی ہوتی. انوار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آج کل کے تعلقات میں, اور خاص طور پر ہم نے جب یہ کشمیر کی حیثیت آرٹیکل 370 والا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد دیکھا تھا کہ یہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے یہ بڑا ایک اہم رول پلے کرتی ہے ملکوں کے تعلقات میں. ہم جتنا مرضی بولتے رہیں اتنی سپورٹ اس وقت نہیں آئی تھی کشمیر کے معاملے پر جتنی آنی چاہیے تھی, بیکاز انڈیا کے ان ملکوں سے ٹریڈ کافی بہتر تھی. سیم از دا کیس وتھ چائنا بیکاز آف جے شنکر کہ انہوں نے اپنی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو کافی انکریز کیا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی محاذ بنتا ہے تو آپ کو لگتا ہے چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ آئے گا اور پاکستان کو سپورٹ کرے گا, ملیٹریلی سیکورٹی سپورٹ رہے گی, اور اس کے ریزنز کیا ہوں گے؟ دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تواتر کے ساتھ ایک بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان کا اکنامک سائز بڑا ہے, اس کی ٹریڈ کیپیبلٹی زیادہ ہے, اس لیے اس کی دنیا میں ریلیونس زیادہ ہے. ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. اچھا, میرے خیال میں ہندوستان کی ریلیونس جو ہے نا وہ اسٹریٹجک ریزنز کی ایسا ہی ہے. وہ انڈو پیسفک میں ہے, وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ جو اس کی کلوز پراکسیمیٹی پوسٹ 90s میں یا پوسٹ کولڈ ورلڈ وار میں جو شروع ہوئی ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے حوالے سے ہے. انڈیا از ریکوائرڈ بائی دا ویسٹ ٹو کنٹین چائنا. انڈیڈ. اور اس کنٹینمنٹ کے لیے وہ ان کو اکنامک بینیفٹس بھی دیتے ہیں, ٹریڈ کنسیشنز بھی دیتے ہیں, ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر بھی ہوتی ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ان کے پاس زیادہ آتی ہے, جو مین پاور کی ایکسپورٹ ہے ٹو دا ویسٹ وہ بھی وہ کرواتے ہیں. سو اٹس اے ہول سائیکل, اٹس اے ہول ایکو چیمبر جس میں انڈیا کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں ٹو کنٹین چائنا. واٹ از انڈین پرابلم؟ انڈین پرابلم از دیٹ اٹ از فلرٹنگ ود دا ویسٹ اینڈ آفرز اٹ سیلف ٹو پلے دا رول آف اے پون ان دس لارجر گیم, بٹ اٹ از ناٹ گیٹنگ اوور ود پاکستان آبسیشن. جو 20-25 سال کا آپ پیٹرن ان کا دیکھ لیں ویزاوی چائنا, نہ ان کی کوئی ٹریڈ ایگریشن آپ کو نظر آتی ہے, نہ کوئی ملٹری ایگریشن نظر آتی ہے, نہ کوئی اسرٹیو ایگریشن کو بھی چھوڑ دیں, کوئی اسرشن ان کی ویزاوی چائنا آپ کو نظر نہیں آتی. نہ ان کی نیشنل ایگو ہرٹ ہوتی ہے اگر چائنیز کچھ کر لیں, نہ انہیں غصہ آتا ہے. کانسٹنٹلی ان کی جو پری آکوپیشن آبسیشن ہے وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. ان کی ٹروپس کی آپ فارمیشن دیکھ لیں, ان کی ایئر فورس میں ایڈیشن دیکھ لیں, ان کی میڈیا اٹینشن دیکھ لیں, آپ ان کی مووی انڈسٹری کو دیکھ لیں. ایک بھی آپ نیٹ فلکس میں دیکھ لیں, بالی ووڈ میں دیکھ لیں, جہاں جہاں سافٹ پاور ہے آپ کو بیجنگ کا نہیں اسلام آباد کا ذکر نظر آئے. مجھے یہ بتائیے گا, آئی گاٹ یو پوائنٹ. اس وقت ایز آف ناؤ 29-30 اپریل کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ وقت گزرتا جاتا ہے تو سچویشن ڈیفیوز ہوتی ہے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ, یا ابھی بھی کوئی مہم جوئی کا خدشہ آپ کو لگتا ہے بھارت کر سکتا ہے؟ مجھے بالکل, میں سمجھتا ہوں ہمیں الرٹ رہنا چاہیے ایسا, اور میرے خیال میں ہماری طرف لوگ الرٹ ہیں. اور ڈیفیوز تو مجھے کسی صورت نظر نہیں آ رہا کہ ڈیفیوز ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے. ہاں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت لے رہے ہیں یہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ وہ اپنی افیکٹو پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں کہ کہاں اسٹرائک کر سکتے ہیں, کس حد تک کر سکتے ہیں. ایریل آپشن کو دیکھ رہے ہیں, گراؤنڈ آپشن کو دیکھ رہے ہیں,
واٹر آپشن کو دیکھ یو ہیو بین دا فارمر پریمیئر آف پاکستان، سو آپ کی ایکسیس رہی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ یہ میری اسسمنٹ ہے، مجھے میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں جس طریقے سے اس کو آبزرو کر رہا ہوں، یہ ایک دشمن جس کی یہ کیپیبلٹی ہے، آپ بہت ہی نائیو ہوں گے کہ آپ اس کے انٹینشن کو مس ریڈ کریں. سو وی شوڈ نیور ایور کم ان ٹو دس ٹریپ. وی شوڈ بی الرٹ، اور بالکل ہمیں اپنی آنکھیں کان کھلے رکھنے چاہیے. اور یہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ وہاں سے حاصل کیا جو ہم چاہتے تھے، اور اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، امپیکٹ کو مد نظر رکھ کر اگر ہم انیشیٹوز لیں گے تو بہت سارے انیشیٹوز کل ہو جائیں گے. forget about the impact, forget about the consequence. This is an existential threat to this country. جو آپشنز، جو انیشیٹوز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہمیں ان سب کا استعمال کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی یہ باور ہمیں کرانا چاہیے کہ دیکھیں ہم نے یہ بم اور نیوکلرائزیشن کی طرف پاکستان گیا کیوں. اگر آپ بہت سارے لوگوں کو تاریخ پڑھانے کا اور ہمیں بتانے کا شوق ہوتا ہے کہ تاریخ میں ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہماری تاریخ 1970 میں نیوکلرائزیشن کی اس وجہ سے شروع ہوئی کہ ہم نے نہ کوئی ہندو بم بنانا تھا، نہ مسلمان بم بنانا تھا، نہ عیسائی بم بنانا تھا. پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے گئے ود پین. ہم نے یہ عہد کیا ایز اے نیشن کہ وی ول نیور الاؤ دیٹ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دس نیشن اگین. اینڈ دیٹس وائی وی وینٹ فار نیوکلرائزیشن. ٹھیک ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس طرف دھکیلیں گے تو یہ جو ایک ہول آف دا نیشن اپروچ تھی، اور یہ 50 سال، یہ 5 ڈیکیڈز ہولسٹکلی اس نیشن نے انویسٹ کیا تھا کسی چیز میں، تو وہ کس لیے کیا تھا؟ ٹھیک ہے. ہم کسی کو دھمکی نہیں دے رہے، ہم صرف اپنی کلیکٹو میموری بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے. بیکاز وی آر اے تھریٹ فرام انڈیا. بھائی ہمیں یہ ہندوستان نے کروایا. ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نہ 1971 ہوتا، نہ پاکستان 2 لخت ہوتا، نہ ہم نیوکلیر ملک ہوتے. انہوں نے کیا، ہم بن گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بلوچستان میں جو پراکسی وار کا ایک دوبارہ سے یہ انڈیا شروع کر رہا ہے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا، لیکن اب دوبارہ سے یہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کئی فرنٹس پہ بھارت ہمارے ساتھ نہیں دیکھیے ہمارا قصور کیا ہے؟ جعفر ایکسپریس میں بھی یقیناً ہندوستان تھا. ہندوستان 2002 سے ہو چل رہا ہے. پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس تسلسل کے ساتھ ہمیں ہندوستان کے اس بھیانک اور مکروہ چہرے کو ایکسپوز کرنا چاہیے، ڈیبنک کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کر رہے. کیا ہندوستان پہلی مرتبہ اس نے جعفر ایکسپریس کرایا کہ ہمیں اچانک پتہ لگا اور ہم نے کہا دیکھیں جی ہندوستان جعفر ایکسپریس کے ذریعے بلوچستان میں کارروائی کر رہے ہیں. ہمارا تو گلا بیٹھ گیا کہہ کے. آپ اس وقت کے پروگرام نکالیں جب سے میں ترجمان بلوچستان حکومت تھا 2015 سے، یا موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں اور بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں، تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے. ہمیں لوگ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم پہ طنزیہ جملے کستے تھے کہ جی جو بھی حرکت ہوتی ہے آپ ہندوستان کا نام لے دیتے ہیں. میں نے تو عذرائے مذاق اور تھوڑا سا سرکاسٹک اور غصے میں آ کے بھی ایک مرتبہ آن ایئر کہہ دیا تھا کہ جی اگر برازیل اور مالٹا ہوتے تو ہم ان کا نام لے لیتے. اب جب ہے ہندوستان تو اس کا نام نہ لیں تو اور کس کا لیں؟ پاکستان کی انٹیلیجنشیا میں اور مین اسٹریم میں ایک پرابلم آ رہی ہے کہ وہ اتنا اپولوجیٹک ہو گیا تھا ٹورڈز ہندوستان. بدقسمتی سے آپ نے اپنے آپ کو ولن ایکسپٹ کر کے ان کو ہیروئک سٹیٹس دے دیا تھا کہ وہ ڈیموکریٹک ہے، پروگریسو ہے، لبرل ہے. ہم نے ٹیررزم کا ایز اے ٹول استعمال کیا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جس قسم کا ٹیرر ہندوستان کی ریاست نے پھیلایا ہے تاریخ میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاریخ میں اس خطے میں کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ 1971 کو دیکھ لیں، اپنی پاپولیشن میں 1984 کے بعد جو 15-20 دنوں میں انہوں نے لگ بھگ 20,000 معصوم سکھوں کی جانیں لی دلی اور اس کے آس پاس. جی. مکتی بانی کو کس طریقے سے پروان چڑھایا؟ ٹھیک ہے. انڈر دا گارب آف ریفیوجیز، پھر وہاں پہ ٹرین کرایا، پھر سول انریسٹ کروائی، قتل و غارت گری کروائی. بلوچستان میں ایک تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن مذاق کوئی اس کو سڑکوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کوئی اس کو پانی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کوئی کسی اور فیکٹر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے.
ہم بارہا یہ گزارش کرتے رہے کہ جی ایک تو وہ آئیڈینٹی کی بنیاد پہ ہندوستان کی ریاست نے ان کو پراکسی بنایا ہوا ہے، And we need to open our eyes. ٹھیک ہے. ایون اب تو ٹی ٹی پی، بی ایل اے، داعش، یہ پوری دنیا کو اپنے کان اس پہ کھولنے چاہیے کہ داعش کی جو مدر وومب ہے دیٹ از ناؤ انڈیا. اوکے، اچھا. اور داعش کو وہ اس پورے خطے میں، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، یا یہاں سے ہوتے ہوئے پھر مڈل ایسٹ اور پھر ایسٹ یورپ اور پھر ویسٹ اور نارتھ یورپ، اس کو جو نیوٹرنٹس فراہم کر رہا ہے وہ ہندوستان کی ریاست. اوکے، آئی ہوپ دیٹ اوپنز آور آئیز. تھینک یو سو مچ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب فار یور ہمارے ساتھ موجود تھے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کو خیر مقدم کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد حسن العربی، یہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عالمی امور پر بھی مہارت رکھتے ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. یہ اختیار ولی صاحب، لیٹس اسٹارٹ فرام یو. یہ جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے اندر ظاہر ہے کہ پاکستان نے اپنے کنسرنز رکھے ہوں گے. وہاں سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کیا جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ اشفاق بھائی. دیکھیں، جنگ کے خطرہ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے. اوکے. جو جنگی جنون ہے نا گجرات کے کسائی کا، وہ اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے، اور اس نے جب تک اس سے اپنے پولیٹیکل مفادات حاصل نہ کیے ہوں تو وہ میرے خیال میں دا ڈینجر از دیئر، وہ انٹیکٹ کر رہا ہے. ہاں، اب سلامتی کونسل کی بات ہے، یو این کی، تو دیکھیں وہاں پر آپ نے اپنا مقدمہ رکھ دیا. میں نے آپ کے شو میں یہ بات پہلے دن بھی کی تھی، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو پہلا پولیٹیکل موو تھا وہ بڑا ہی آئیڈیل نکلا، کہ انہوں نے ٹیبل ٹرن کر دی کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ ہم نے کیا یہ واقعہ، لیٹس ہیو اے جوائنٹ انویسٹیگیشن، ایک مشترکہ اس کی انویسٹیگیشن تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. تو میرے خیال میں آج آپ کے ساتھ دنیا آپ کا موقف سن بھی رہی ہے، اور صرف سن نہیں رہی بلکہ اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ انوالو نہیں ہیں، بلکہ ایک اسکرپٹڈ ڈراما کریٹ کر کے پاکستان پر جنگ تھوپی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری اور انڈیا کی جو رائیولری ہے اس کی ہسٹری میرے خیال میں دنیا کو معلوم ہے. تو آج پاکستان نے جس طرح اپنا مقدمہ وہاں پر رکھا ہے، آئی تھنک اٹس اے گریٹ اچیومنٹ، اٹس اے گریٹ مائل سٹون. احمد، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم جو حاصل کرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے کہ ہم ویسے بھی بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے میڈیا کے پلیٹ فارم پھر سفارتکاروں کے ذریعے. سیکیورٹی کونسل میں جب ہم گئے، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ نان پرماننٹ وہاں کے ممبر بھی ہیں ہمارے پاس ہیں، تو یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہم شملہ معاہدے کو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ کر رہے ہیں، اور اس معاملے کو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ یا دیگر جو معاملات ہیں اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے. اس سمیت اور بھی ظاہر ہے کہ ہمارے کئی موٹیوز تھے، ہم ان میں کس حد تک کن کن چیزوں میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 12 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کو لے کے، آج تک میں نے اپنی جو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا ڈپلومیٹک جو ہم نے ڈپلومیسی پڑھی ہے پوری دنیا میں، آج تک کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ ایک ملک 12 دن پہلے انٹرنیشنلی کہاں پہ تھا اور 12 دن کے بعد وہ اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے. پاکستان کو اس وقت پوری دنیا سیریس لے رہی ہے. آپ اس وقت آپ دیکھیں پوری مسلم ورلڈ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے. چائنا نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جس طریقے سے ایران کے فارن منسٹر پاکستان آئے، جس طریقے سے رشیا کے انٹرسٹ جو انڈیا کے ساتھ ہیں اس کے باوجود وہ پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے، جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن آپ کو سیریس لے رہی ہے، جس طریقے سے امریکہ آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے. ہمیں آج کل کے دور کے حساب سے جو جیو پولیٹیکل چینجز دنیا میں آ رہی ہیں اس میں آپ کی جو ہارڈ پاور ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور ہم نے جو اپنا ریزالو شو کیا ہے پاکستان نے کہ دس ٹائم آپ اس دفعہ ہمیں دہشت گردی کا الزام لگا کے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو گیٹ اوے ود اٹ. ہم ہر وہ چیز کریں گے کہ آپ کو جس سے ہم جھوٹا ثابت کریں. اس دفعہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا کہ آپ الزام لگائی جائیں گے اور ہم بیک فٹ پہ کھیلیں گے. نو، ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے ول بریک یور نوز کہ تم نے کس وجہ سے ہم پہ جھوٹا الزام لگایا ہے. یہ نیریٹو جب پوری دنیا کے پاس گیا ہے تو اب دا ورلڈ از ٹیکنگ اس سیریسلی.
اور اب ہمارے فارن آفس کے پاس وہ پلے گراؤنڈ موجود ہے, ہمارے پاس وہ امپیٹس موجود ہے کہ ہم پاکستان, اب دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پانیوں کا مسئلہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن وہ ایک سمٹم ہے. اصل جو پرابلم ہے, اصل جو کاز ہے, اصل جو ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے. ٹھیک ہے, اور اب ہمارے پاس وہ امپیٹس اور گراؤنڈ موجود ہے کہ ہم دنیا کے ہر فورم پہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو اٹھائیں, جو کہ مسئلہ کشمیر ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا اختیار صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل ہو. بھارت کا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تسلط اور دوسرا پانی پر کنٹرول. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دریائے چناب ان 3 دریاؤں میں سے ایک ہے جو کہ پاکستان کے کنٹرول میں, جن کا 80% پانی جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہونا چاہیے, لیکن بھارت اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ایک دن پانی روک دیتا ہے, دوسرے دن پانی چھوڑ دیتا ہے, تو یہ کھلواڑ ایک طریقے سے کر رہا ہے. تو اس نے تو اپنی آبی جارحیت شروع کر دی ہے. واٹ آر آور آپشنز؟ اچھا, میں تھوڑا سا پچھلے واقعے پہ بول کے میں ادھر آتا ہوں. ٹھیک ہے. سلامتی کونسل میں آج اپنا موقف پیش کرنے کا مقصد اور دنیا کو بتانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 2:20 پر واقعہ ہوتا ہے, 2:30 پر FIR کٹتی ہے, اور 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے آپ اس کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد آپ ٹی وی پر بولنے چلے جاتے ہیں کہ جی حملہ پاکستان نے کیا ہے. مطلب پھر انویسٹیگیشن بھی ہو گئی, 5 منٹ میں الزام, 10 منٹ میں FIR, وہ بھی پہاڑی علاقے میں. ٹھیک ہے, اتنا جھوٹ کے مطلب اس کے پہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. اب یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لیے ضروری ہے. آج آپ کے ساتھ جس طرح حسن نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. چائنا, ترکی, وزیر اعظم جو ہیں وہ کل سے انہوں نے اپنی جو سپیڈ ہے وہ اور بڑھا دی ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کے جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں سب کو اعتماد میں لینے کے, اور اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پانی کی, ایک ہوتی ہے آبی دہشت گردی اور ایک ہوتی ہے آبی شرارتیں. یہ جو انڈیا ابھی کر رہا ہے یہ شرارت ہے, اور یہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہمارے نروس کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری تیاری کتنی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی شو کر رہا ہو. نہیں, میرے خیال میں اس کی کیپیسٹی کا اس کو خود پتا ہے کہ وہ کتنی ہے, اور بلکہ وہ انڈیا کی اپنی آرمی کو بھی پتا ہے. آرمی کے جتنے پرسنل ہیں ان کے بیانات سے پتا چل رہا ہے. یہاں تک کہ آج ہماری سب سے بڑی جو کامیابی ہے, CNN پہ آج ایک معروف انٹرنیشنل ایک تجزیہ کار نے ہمارا اور کشمیر کا, انڈیا کا جو معاملہ ہے اس کو کشمیر سے لنک کر دیا ہے. اوکے, کہ اگر کشمیر کا یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ نہ ہوتا تو یہ واقعات پیدا نہ ہوتے, اور یہ اس وقت انٹرنیشنلی پرابلم بن چکا ہے. دنیا کو اس میں انٹروین کرنا پڑے گا. یہ پانی آج بند کیا, کل چھوڑ دیا, یہ ویسے ہی مودی کا ویسے ہی وہ ایک ٹیکٹس ہے لوگوں کو اپنے انگیج رکھنا, بہار کے الیکشن پہ انفلوئنس رکھنا. اس کو یہ پتا ہے کہ پاکستان جنگ کا خواہش مند نہیں ہے, لیکن اگر جنگ اس کے سر تھوپ دی گئی تو جہاں سے پانی بند کیا ہوگا یہاں سے سیدھا ایک میزائل جائے گا اور سارا راستہ کھل جائے گا, اور اس کے بعد پھر صرف پانی نہیں, پھر جنگ پوری چھڑے گی. اور اس کے لیے انڈین عوام کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ خود نہیں چاہتے, لیکن اگر تھوپی گئی تو انڈیا کا ایک ایک چپا جو ہے وہ پھر ہمارے نشانے پر ہے. اگر ہمارے قوم کو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہ بوند بوند کو ترسیں پانی کے, تو انڈیا کو بھی ترسا کے ماریں گے, اور پھر آپ وہ ساری چیزیں بھول جائیں گے. یہ اتنا جو ہم نے ڈیفنس رکھا ہوا یہ شوب اس کے لیے نہیں رکھا ہوا, چاہے وہ ایئر ڈیفنس ہے, چاہے وہ ہمارا ظاہر ہے ہمارے پاس اب ایکولائزرز موجود ہیں. وہ ہمارے پاس دفاع کرنا بھی جانتے ہیں, اٹیک کرنا بھی جانتے ہیں, بٹ تمام سرکمسٹانسز میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جنگ نہ ہو تو بہتر ہے. لیکن اگر آپشن نہیں بچتا تو پھر اٹیک جو ہے وہ پھر دفاع وہ اس طرح پھر نہیں کیا جاتا, تو پھر شیروں کی طرح کیا بالکل جاتا. ایسے ہی ہے احمد. پہلے بڑا گلوریفائی کیا جاتا تھا انڈین ایکوائرمنٹس کو کہ جی ہم نے جی ایئر کرافٹ کیریئرز بنا دیے, ہم نے اس کے ساتھ نیوکلیئر سب میرینز لے لی, ہمارے پاس ڈسٹرائرز ہیں, ہمارے پاس ہم نے رافیل لے لیا, ہم نے S-400 لے لیا, ہم نے براہموس بنا لیا. لیکن ہمارے پاس ایکولائزرز ہیں. مثال کے طور پر J-10 آپ کے پاس ایکولائزر ہے رافیل کا. پھر جو الیکٹرانک وارفیئر اور جو سینسر جیمنگ ہم نے دیکھی 29 اور 30 کو, وہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ ہم کتنے اکوپڈ ہیں. اگر ان کے پاس سب میرینز ہیں نیوکلیئر, تو ہمارے پاس AIP اکوپڈ سب میرینز ہیں. ہمارے پاس میزائل ڈیفنس سسٹم بھی ہے, HQ-9B بھی ہم لے چکے ہیں S-400 کے مقابلے میں. تو انڈیا کتنا سمجھتا ہے ہمارے ڈیٹرنس کو کہ ہم کس حد تک تیار ہیں, کتنا اس کو اندازہ ہے ہماری طاقت کا؟
دیکھیں انڈیا کو ہماری طاقت کا اندازہ ہم سے بہتر ہے، ان کی آرمی کو، ان کی ملٹری کو، ان کو ہماری طاقت کا اندازہ ہم سے بہتر ہے. اور یہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو یہ وار ہسٹیریا انڈین میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جی ہم نے یہ ہتھیار لے لیے، ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، ہمارے پاس وہ اسلحہ ہے. آپ اگر جنگوں کی تاریخ دیکھیں پاکستان کے پاس، پہلے میں کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ جو انڈیا کی سوچ اور اپروچ ہے اس سے زیادہ ٹیکٹکس اور اس سے زیادہ اکوپمنٹ پاکستان کے پاس ہے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے. ایسا ہی ہے. اور نمبرز میٹر نہیں کر رہے ہوتے. کئی جگہوں کے اوپر یہ نہیں کہ میرے پاس جی یہ ہے اور میرے پاس 10,000 گولی ہے اور میرے پاس 5,000 گولی ہے. یہ تو میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اگر نیچے ہے اس کے پاس 10,000 گولی اور ایک بندہ اگر پہاڑ کے اوپر ہے اس کے پاس 10 گولی ہیں، تو ان 10 گولیوں کی ویلیو نیچے والے ٹیکنیکلی بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح. تو یہ ظاہر اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہمارے پاس ان کے اسلحے کا حل بھی ہے اور اسلحے سے زیادہ یہ سٹیل میٹر کرتا ہے. بٹ دا مین بیہائنڈ سٹیل میٹرز دا موسٹ. فرانس نے ان کو وہ جو رافیل والا سارا کچھ دیا، اس کے بعد وہ فرانس کی اپنی جو انڈسٹری ہے وہ بھی پینک میں ہے، وہ بھی اینزائٹی میں ہے، کیونکہ وہ رافیل چلانے والے تو انڈین فائٹر پائلٹس ہیں. ایسے ہی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے ہم خطرے میں ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑ سکیں گے. اقبال نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادر نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور ہماری ساری مسلم ہسٹری کے اندر کیا تھا صحابہ اکرام کے پاس جب انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو للکارا تھا، اس دنیا کی سب سے بڑی وار مشین کو. یہ باتیں کہ اسلحہ ہے اور ہتھیار ہے اور یہ وہ، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، یہ موٹیویشن ہے کہ ہم مر گئے تو ہم شہید، ہم بچ گئے تو غازی. ایسے ہی. تو اس کے مقابلے میں تم لے آؤ جو ہتھیار تم نے لے کے آنا ہے. وہی بات ہے کہ ان کو اب اندازہ نہیں ہے انہوں نے کس امت کو للکارا ہے. آپ الجزیرہ، آپ دنیا کے سارے جو ٹی وی چینلز کے سوشل میڈیا ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹ پہ، نیچے صرف آپ کامنٹس پڑھیں کہ ہر مسلمان ملک کہاں سے پاکستانیوں کا. احمد میں چاہوں گا ایک چیز پہ آپ ذرا کامنٹ کر دیں، پھر میں اختیار صاحب کی طرف جاؤں. یہ جو پانی کا معاملہ ہے، چناب کا پانی روکنا چھوڑنا، اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ روکنے کا بلکہ ڈائیورٹ کرنے کی کیپیسٹی، انڈیا اس پہ پہلے سے جب بغلیار ڈیم بنا رہا تھا اس وقت سے اس پہ کام کر رہا تھا. تو یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے پانی تو زندگی ہے. تو یہ کس حد تک ہم اس کو ٹالریٹ کر سکیں گے؟ کیونکہ کل پانی روک دیا تھا، آج پانی چھوڑ دیا، پھر کبھی روکے گا کبھی چھوڑے گا. تو what can we do؟ دیکھیں پاکستان کا کلیئر سٹینس ہے بھائی اس پہ کہ ہم نے ہمارا پانی جو ہے اس کو روکو گے، اس کے ساتھ چھیڑخانی کرو گے، we'll take it as an act of war. پانی اگر بند ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی بند کر کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، پوری دنیا یہ واضح طور پر دیکھ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو ان کا پلان ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ختم کرنا ہے. تو پھر پاکستان نے اور پاکستانیوں کو ایسی دنیا ہی نہیں چاہیے کہ جس میں پاکستان نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے سب کو. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہمیں وہ دنیا نہیں چاہیے کہ جس میں پاکستان نہیں ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. یہ واضح ہو جانا چاہیے سب کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اختیار صاحب ایک اور چیز جو ہے، خواجہ آصف صاحب نے جس جانب اشارہ کیا کہ یہ جو پراکسی وارز ہیں اس کے اندر اب یہ ٹی ٹی پی ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بی ایل اے ہوں، یہ ایک پیج پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اگینسٹ پاکستان. جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ انڈیکیٹر ملے تھے. اب بھارت دوبارہ ان پراکسیز کو سرگرم کر سکتا ہے، ایسی رپورٹس ہیں. تو ہاؤ کین وی ہائی لائٹ دیٹ ایشو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، کمیونٹی کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے؟ میں ایک بات اس سے پہلے چھوٹی سی کروں گا. سورہ انفال پڑھیں، جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں، آپ کو ساری سچویشن واضح ہو جائے گی. ہر لحظہ ہے مومن نئی آن نئی شان. اللہ رب کریم نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے ساتھیوں کو نہ گنیں، آپ میرا نام لے کے کلمہ پڑھ کے آگے بڑھے اور اٹیک کریں. اور اس جہاد میں ابو جہل جیسا بندہ وہ قتل ہو گیا، تو مردار ہو گیا تھا، جو اس وقت کئی گنا طاقت میں زیادہ تھے. مومنوں کے پاس جو طاقت ہے ایمان کی، واپس آ گئے تو غازی، وہاں مر گئے تو شہید. یہ میڈل، یہ اعزاز، یہ تخیل، یہ سوچ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے. جہاں تک آپ نے پراکسی وار کی بات کی، اٹ ہیز بین ڈسکسڈ. ہم جو پچھلے پرسوں رات جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بریفنگ تھی، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز. اس بریفنگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی اور یہ سب نے مل کر یہ بات اٹھائی کہ اب ہمیں پراکسیز کا ذکر نہیں کرنا. بی ایل اے کیا ہے، بی آر اے کیا ہے، فلانی ملیشیا کیا ہے،
اور TTP کیا ہے تو فلانا کون ہے، کوئی نہیں، یہ تو پراکسیز ہیں. APS کے واقعے سے لے کر جعفر ایکسپریس تک یہ ساری کارستانیاں یہ انڈیا کی ہیں، یہ انڈیا کر رہا ہے. ایسے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا سے ہوتی ہے، یہ پیسے وہاں سے بیچتے ہیں. اسرائیل اس میں بھرپور شریک ہے، اس کا پارٹنر ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے. ہمیں اسرائیل کا بھی وہ صندوق سکینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جائیں گے. ہاں، وہ صندوق سکینہ کے چکر میں ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں اپنی حماقتیں وہ کرتے رہیں گے. لیکن اسرائیل کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی ہمارے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے نبی نے ہم کو بہت پہلے بتا دیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے. شرارت کی اور شرنگیزیوں سے باز نہ آئے تو اگر 4 میزائل ادھر جائیں گے تو 2 تمہاری طرف بھی آ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ صفحہ ہستی سے یہ حسن کی بات آئی ریئلی لائک، آئی لوڈ اٹ، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس دنیا کا کانسیپٹ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نکال دے کہ پاکستان نہیں ہوگا تو باقی دنیا بچے گی، پاکستان نہیں ہوگا خاکم بدہن تو کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے، کوئی ملک نہیں رہے گا. اور اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ پراکسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ لوگوں کو مورلی سپورٹ کر رہے ہیں، یا میڈیا پر بیٹھ کر یا بارڈر پر بیٹھ کر یا جہازوں میں بیٹھ کر، کسی بھی صورت میں کسی بھی محاذ پر، پھر انشاءاللہ خیر کسی کی نہیں رہے گی. اچھا احمد، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو مسلم جو ملک ہیں، ایک تو میں بلوچستان کے واقعے پہ آپ کی تھوڑی سی یہ چاہوں گا کہ یہ جو پراکسیز ہیں خاص طور پہ ان کو دوبارہ سے یہ دہشت گردی کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس کو بھی کافی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وزیر دفاع نے بھی اس پہ بات کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مسلم ملک ہیں وہ جو رول پلے کر رہے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ جس طرح سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتے ہیں کہ اس سے کچھ پازیٹیو کچھ چیز آئے گی؟ اور پاکستان کو یہ جو ریجنل الائنس ہیں جو ملک پاکستان کے ساتھ ہیں اس کو مزید انہینس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اب؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو اسٹریٹجک اوفینس تھا بھارت کے خلاف، جو ہم نے اوفینسو ڈیفینس جس کو یا اسٹریٹجک اوفینس کہتے ہیں کہ ہم نے لیا، وہی انہوں نے اس دفعہ پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی. تو اس کے بعد ہم نے بیسکلی ان کے گھر کے اندر جا کے ساری جنگ لڑی ہے. ابھی تک ہم نے وی ہیو ٹیکن دا وار ٹو دا اینیمی، چاہے انفارمیشن وار ہو چاہے ڈپلومیٹک وار ہو. ہم نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو اندر آ کے اپنے ایریا کے اندر ہم وہ جنگ نہیں لڑیں گے. اور کائنیٹک جنگ بھی اگر یہ ہم پہ امپوز کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم وہ جنگ بجائے اس کے کہ ہم وہ لاہور اور سیالکوٹ میں لڑیں، ہم ممبئی میں لڑیں گے. تو یہ ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ دی. ہمیں اپنے اسٹریٹجک اوفینس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے. جتنا زیادہ ہم اسٹریٹجک اوفینس کو مینٹین کر کے رکھیں گے، جتنا ہم ایگریسو رہیں گے عام الفاظ میں، جتنا ہم ان کا ناک توڑتے رہیں گے، اتنا دنیا ہمیں سیریس لیتی رہے گی. جب ہم اپنی ملٹری پاور جو ملٹری تھریٹ انڈیا کے اوپر ہے، جب وہ ختم ہوگا تو پھر ہماری ڈپلومیسی بھی کلیپس کرے گی. سو ہمیں اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، کیونکہ ہماری ڈپلومیسی میں جو اصل روح ہے وہ تھریٹ آف وار ہے جو ہم انڈیا کو دے رہے ہیں، وہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے پانی. اور جہاں تک انسیڈنسیز یہ جو دہشت گردی کروا رہے ہیں BLA TTP، کسی دنیا میں کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اجت کمار ڈوول کی ویڈیو موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں TTP کو سپانسر کرتے ہیں، ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. ملا فضل اللہ وہ TTP خوارج جو ہے اس کا اپینڈکس کا آپریشن باقاعدہ طور پہ دلی میں ہوا تھا، افغانستان سے وہ اڑ کے گیا تھا. ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے. افغانستان پوری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا. آپ کو کس کو اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ جو ہمارے بارڈر کے اوپر ویسٹرن بارڈر پہ انڈین کاؤنسلیٹ سے سارے قندھار اور جلال آباد والے جب انڈیا امریکہ یہاں پہ تھا، کس لیے اور کیا ریزن تھا اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے. دنیا کے اندر ایسے ہی ہو رہا ہے، چاہے آپ PKK کے جو ٹرکش دہشت گرد ہیں ان کو آپ دیکھیں، آپ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو انسیڈنسیز ہو رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں. تو اس وقت آپ ایک حد تک دنیا کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو روکیں، اور ہم ہر فورم پہ جا کے کہہ چکے ہیں کہ آپ انڈیا کو روکو، پریشرائز کرو. وہ BLA کی دہشت گردی کر رہے، وہ تو چھپاتے بھی نہیں ہیں اس بات کو، اوپنلی کہتے ہیں. اب اس بات کا حل یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک بات آپ کے ساتھ کہی تھی کہ جو کشمیر کی فریڈم سٹرگل ہے، جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو ہے 1990 کی جنرل اسمبلی کی 45/1000، وہ یہ بات کلیئرلی کہتی ہے کہ کشمیر کی فریڈم سٹرگل لیگل ہے اور ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے. جب کشمیر کی فریڈم سٹرگل پاورفل ہوئی ہے، اس میں اسٹرینتھ آئی ہے، صرف اس وقت آپ پچھلے 70 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، صرف اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کم ہوئی ہے کیونکہ انڈیا وہاں پہ انگیج ہوا ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جس طریقے سے پراکسی میں کر رہا ہے، ہمارے پاس بھی موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جا کے خالستان کو سپورٹ کریں.
ہاں اگر وہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے تو اس کا ٹٹ فار ٹیٹ انٹرنیشنل لا ہمیں کہتا ہے کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو آپ پریمپٹیولی جائیں. امریکہ نے جھوٹ کے اوپر عراق کے اوپر پریمپٹیو سٹرائک کر دی نا, جو بش نے کہا ہم پریمپٹیو سٹرائک کر رہے ہیں. اگر وہ بلوچستان میں کرتا ہے تو اس کا پھر یہ خالستان کی بات کریں گے, پھر ہم ناگالینڈ کی بات کریں گے, پھر تریپورا کی بات کریں گے. کشمیر جو ہے وہ تو ہے ہی ہمارا, اس میں جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے, لیکن جب تم بلوچستان اور کے پی کے کی بات کرو گے پھر مین لینڈ انڈیا بچاؤ ہم سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد حسن البی, اور بہت شکریہ جی اختیار صاحب فار یور ٹائم سر. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے پروگرام کنکلوڈ کریں گے. جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. بھارت اس وقت پریشان ہے, وہ ہیجان کا شکار ہے, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس وقت کیا اقدام کرے. سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, عالمی برادری کی پاکستان کو سپورٹ حاصل ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو تمام تر معاملات ہیں ان کا حل جارحیت کے بجائے مذاکرات سے نکالا جائے, اور یہ جو پانی اگر بند کرے گا تو پھر پاکستان کے پاس اسٹرائک کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا, کیونکہ پانی ہماری زندگی ہے, پانی لائف لائن ہے اور اس کو پرزرو کرنا چاہیے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.